अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तजिया करते हैं। आज की बिग न्यूज़ ये है कि 4.5 साल के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की ब्रेग्जिट डील हो गई है। कल दोनों जानब के लीडरों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और इसे एक क्रिसमस का तोहफा करार दिया कि आखिर बरतानिया अब एक डील के साथ निकलेगा, एक बाइज्जत तरीके से निकलेगा। इस पर हम बात करेंगे कि क्या डील हुई है और अभी तक की जो इतलात हैं वो उसके लिहाज से हम क्या जानते हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे बरतानिया के शहर बर्नले से, जहां से पाकिस्तानी नजाद वाजिद खान हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन तैनात हुए हैं, जो कि न सिर्फ बरतानिया के लिए, बरतानिया के शहर बर्नले के लिए, बल्कि गुजरात और खारियां के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये वाजिद खान कौन है, इसकी तफसील में हम जाएंगे। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, ताकि इसकी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। आखिर 4.5 साल की मेहनत के बाद और बहुत सी हुकूमती कुर्बानियों और 2 वज़ीर आज़म की कुर्बानियों के बाद डील हो गई। ब्रेग्जिट के लिहाज से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान डील हो गई है और ये डील कल 24 दिसंबर को क्रिसमस से एक दिन पहले आई है। क्रिसमस का तोहफा करार दिया गया है ये डील। दोनों जानब के जो निगोशिएटर हैं वो इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कल बड़े जोश से ये बताया कि मुल्क की जो सावरनिटी है, जो सालमियत है, उसको बचा लिया गया है। मुल्क के ऊपर बार्डर कंट्रोल हो गया है, हम अपने लॉज को डिफेंड कर सकेंगे और हम जो चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया है। डील तफसील क्या है, इस पर अभी कुछ भी बात करना कबल अज़ वक्त है। 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डील, जिसमें 1000 से करीब ऐसे सफ़ात हैं जो नोट्स हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं। इस पर अभी माहिरीन इसको देख रहे हैं। जो निगोशिएटर्स हैं उनको दिखा दिए गए हैं सफ़ात, उस पर अब गौर किया जाएगा। 30 दिसंबर को बरतानिया ने अपनी जो पार्लियामेंट है इस पर बहस करेंगे, वोटिंग करवाएंगे। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबर ममालिक हैं उनको भी इस डील पर वोट का हक हासिल होगा। न सिर्फ वोट का बल्कि वीटो करने का हक भी हासिल होगा। वो अगर चाहें तो पूरी की पूरी डील ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी परेशानी थी, एक बहुत बड़ा दर्द सर था बरतानिया के शहरियों के लिए। कोरोना से पहले ही जो हालात हैं वो टाइट हो चुके हैं। 300 साल में इतना बड़ा बहरान नहीं देखा मईशत का जो पहले जो इस कोरोना की वजह से आया है। ऊपर से अगर ये कोई ट्रेड डील ना निकलती और बरतानिया धड़ाम से नो डील में गिर जाता तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता था। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे चीज़ का या दीगर ऐसी चीज़ें जो कि बरतानिया में तैयार होती हैं, उनके फैक्ट्री मालकान का कहना था कि अगर डील ना होती तो जो टैरिफ है, कीमतें जो है वो 50% तक बढ़ सकती थी। इस ट्रेड डील के हवाले से जो हुकूमत की मुखालिफ पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, लेबर पार्टी, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही थिन किस्म की डील है, लेकिन इसके बावजूद हम इस पर हुकूमत का साथ देंगे, क्योंकि नो डील से तो बहरहाल बेहतर ही है, क्योंकि नो डील हो जाती तो एक ऐसा बहरान पैदा होना था जो बहरान काबू ही नहीं किया जा सकता था। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने डील की कॉपीज अपने ट्विटर अकाउंट पर दिखाते हुए कहा कि ये क्रिसमस का तोहफा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें बरतानवी बिजनेस, बरतानवी ट्रैवलर्स यानी सफ़र करने वाले लोग और इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए और सबके लिए ये एक अच्छी डील है।
بہرحال ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیل جو ہے اس کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ فوری طور پر جو برطانوی معیشت ہے، جو برطانوی اشیاء ہیں جو ادھر سے ادھر آتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز جو ہیں ان کا بہت زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور ابھی جو ہے وہ اس ڈیل کے تحت اسی طرح چیزیں یورپ سے ادھر آتی رہیں گی اور یہاں سے یورپ جاتی رہیں گی۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ مارکیٹس ہیں، ای یو کی اپنی مارکیٹ ہے اور یو کے کی اپنی مارکیٹ ہے۔ تجارت کی آزادانہ تجارت کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہوگا کہ جیسے سب کچھ پہلے ہو رہا تھا ویسے ہی ہوگا۔ ریڈ ٹیپ ہوگی، کسٹم چیکنگ ہوگی، چیزوں کے بارے میں ہر ایک چیز کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں گے۔ یہ بات بہرحال ایک لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ ٹیکسز اس طرح نہیں لاگو ہوں گے جس طرح کے یہ خطرہ شاید ظاہر کیا جا رہا تھا یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مین ایشو بنا ہوا تھا وہ برطانوی فشنگ کے حوالے سے تھا۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے پانیوں پر صرف اسی کا کنٹرول ہوگا، وہ یورپی یونین کو انٹر نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اب اس ڈیل کے تحت یورپ جو ہے وہ بار بار اس پر انسسٹ کر رہا تھا کہ ان کا حق ہونا چاہیے، پھر یہ ڈیل لمبی ہوتی چلی گئی۔ 14 سال کا عرصہ مانگا یورپ نے اور برطانیہ 2.5 سال کا عرصہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن آخر پہ 5 سال کے عرصے پر ان دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ 5 سال تک یورپی یونین کے کشتیاں بھی برطانوی پانیوں میں داخل ہو کر ماہی گیری کر سکیں گی۔ 668 بلین پاؤنڈ کی یہ ڈیل ہے، بہت بڑی ڈیل ہے۔ اتنی بڑی ڈیل جو ہے وہ ممالک کے درمیان نہیں ہوتی، لیکن اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، اس کے بغیر ڈیل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ برطانوی لیڈر کہتے رہے کہ ہم یورپی عدالت انصاف سے جان چھڑا لیں گے اور ہم اپنے ملک میں اپنے لاز لاگو کریں گے۔ اس حوالے سے بہرحال ان کو کامیابی ہو گئی ہے کیونکہ بریگزٹ ہو گیا ہے۔ برطانیہ اب یورپی عدالت انصاف کے فیصلوں کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان معلومات کی رسائی کے حوالے سے جس طرح پہلے تھا کہ ہر چیز ڈیٹا شیئر ہو رہا تھا سیکورٹی کے، ٹیررزم کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں، اب بھی بورس جانسن کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال اس کے لیے انہیں اجازت دینی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ سافٹ ویئر اکٹھا شیئر کر سکے کریں گے، اور ان کو باقاعدہ درخواست دینا پڑی کرے گی کہ ہمیں فلاں چیز تک رسائی حاصل چاہیے، فلاں ڈیٹا ہمیں چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دھچکا لگا ہے وہ تعلیم کے میدان میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے برطانیہ اور یورپی یونین کے ممبران کے درمیان سٹوڈنٹس کے تبادلے کے حوالے سے ایک سکیم چل رہی تھی جس کو ایرسمس سکیم کہتے ہیں، جس کے تحت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موو کر سکتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور جا کر پڑھ سکتے تھے، لیکن اب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یورپی اسٹوڈنٹ ادھر آ کر رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا قانون لاگو ہوگا، اسی طرح برطانوی اسٹوڈنٹس اگر ادھر جاتے ہیں تو ان پر بھی ڈفرینٹ قانون لاگو ہوگا۔ فیوچر میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک نیا معاہدہ سائن کرنے جائیں، لیکن فی الحال جو ہے اس پر ابھی کوئی اتفاق رائے نہیں۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ البتہ آئرلینڈ کے ساتھ یورپی یونین کا معاہدہ ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جا کر پڑھ سکتے ہیں یا ان کا تبادلہ آپس میں ہو سکتا ہے۔ 31 دسمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جو یورپی شہری برطانیہ میں آ کر رہنا چاہتے ہیں یا جو برطانوی شہری یورپ میں جا کر رہنا چاہتے ہیں اور ان کو اگر ان دونوں ممالک کے درمیان حرکت کرنی پڑے گی تو نیو امیگریشن لاز اپلائی ہوں گے۔ اٹلی، فرانس نے اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہوا ہے۔ برطانیہ آلریڈی پروگرام بنا چکا ہوا ہے کہ پوائنٹ بیس سسٹم امیگریشن لاگو ہو جائے گا، تو جو لوگ 31 دسمبر کے بعد برطانیہ موو ہونا چاہیں گے ان کے لیے اب کوئی ہوپ نہیں رہی، ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آسانی ہو گئی ہے، ٹیکسز نہیں ہوں گے لیکن ریڈ ٹیپ ہوگی، بیریئر کنٹرول ہوں گے، بارڈر کنٹرول ہوں گے، تو کسٹم کے حوالے سے چیکنگ ہوگی، ظاہر مشکلات ہوں گی،
جو مین چیز یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جس طرح یہ دونوں سائڈز ون ون کیسے اعلانات کر رہی ہیں. یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ جو ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ بہت بڑی زبردست ڈیل ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ان کے آپس میں مزید معاہدوں کی ضرورت ہوگی. برطانیہ کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سروسز کے حوالے سے، اور اس ڈیل میں سروسز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کل کو جو معاملات ہوں گے ان دو ممالک کے درمیان، برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان، ان میں مزید بات چیت کی ضرورت ہوا کرے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اس ڈیل کو ریکٹیفائی کرنا باقی ہے. جو لگتا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک ڈیل کر لیں گے، لیکن بہرحال ہر ملک کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ وہ ویٹو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جب بھی اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل تفصیل آئی تو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر ڈسکس کریں گے. تازہ ترین صورتحال صرف یہی ہے کہ 1500 صفحات کی ڈیل ہوئی ہے، برطانیہ یورپی یونین سے نکل گیا ہے. جو انسانوں کی نقل و حرکت ہے یورپی یونین کے شہریوں کی اور برطانیوں کی، وہ 31 دسمبر کے بعد سٹاپ ہو جائے گی. سیر کے لیے کوئی آنا چاہے تو 90 دن کے لیے وہ آ سکیں گے. اس کے بعد اگر وہ رہنا چاہے تو ان کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. نئے لاز ہوں گے. تو ہر چیز جو ہے اس کا اثر دیکھنے میں آئے گا. اب برطانیہ اس طرح یورپی یونین کا ملک نہیں رہا جس طرح پہلے ہر چیز میں. گجرات اور ضلع کھاریاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ خبر بڑی خوشی کی ہوگی کہ پاکستانی نژاد واجد خان ہاؤس آف لارڈ کے رکن تعینات ہو گئے ہیں. ملکہ برطانیہ نے ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. واجد خان کو کم عمر ترین ہاؤس آف لارڈ کا ممبر منتخب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو گیا ہے. واجد خان اس سے پہلے ممبر یورپین پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور ایک متوسط طبقے سے ان کا گھرانے سے ان کا تعلق ہے. برطانیہ کے شہر برنلے کے رہنے والے ہیں. ان کے والد صاحب ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، لیکن انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک یونیورسٹی میں باقاعدہ سینئر لیکچرر کے طور پر کام کرتے رہے، لوگوں کو لیڈرشپ پڑھاتے رہے. بعد میں انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا، اور اسی سال ان کو برنلے کا کم عمر ترین میئر بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا ہے. بڑا اچھا سٹینس رہا ہے. جب یہ ممبر یورپین پارلیمنٹ تھے تو کشمیر کے حوالے سے ان کا اور کشمیریوں کا جو مقدمہ لڑنے کے حوالے سے بڑا واضح موقف تھا. اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے بھی انہیں ان کی خدمات کے صلے میں ستارہ قائد اعظم سے نوازا تھا. ہم جذبہ کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس خبر کو سننے والے دیگر پاکستانی بھی ان کی ایگزامپل کو فالو کریں گے اور مقامی سیاست میں حصہ لے کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے.